हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने इस साल भी हमें क्रिसमस की खुशियों में शामिल होने और उसके खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के दिन की यादगार को ताज़ा करने के लिए खुदावंद ने हमें वक्त और फजल अता किया है, ताकि हम खुदावंद के पाक कलाम की सच्चाइयों पर गौर करते हुए खुदावंद यीशु मसीह के ज़मीन पर आने के मकसद पर गौर कर सके। क्योंकि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के इस ज़मीन पर आने के मकसद को नहीं जानते या वो हमारी ज़िंदगी में पूरा नहीं होता, तो हमारे लिए क्रिसमस की सेलिब्रेशन जो है वो बेमानी बेमकसद हो जाती है। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने आज हमें मौका दिया है कि हम खुदावंद के कलाम को सीख सकें। और मैं खुदा के खादम पास्टर लतीफ़ के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने मौका फराहम किया ताकि आज शाम इस कलीसिया के अंदर स्प्रिंग ब्रांच चर्च के अंदर खुदावंद के कलाम की खिदमत की जा सके। सो आइए कलाम मुकद्दस में से आज हम देखते हैं कि आज की शाम इस पूरी दुनिया के अंदर इंतहाई जोशो खरोश और जज्बे के साथ खूबसूरत फजा के अंदर, खूबसूरत रोशनियों के अंदर घरों को सजाते हुए इस शाम को मनाया जा रहा है। तो ये कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत मुबारका से। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील पाक, उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत मुबारका से। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुले। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, क्यों बैतलहम तक चलें, और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदा ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं, आमीन। हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत खुदावंद का कलाम जो हम तक पहुंचा, इसके अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त जब चरवाहे जो थे वो अपनी भेड़ों की निगहबानी कर रहे थे तो वो सो रहे थे, लेकिन अचानक एक बड़ा नूर जो है वो उनके चौगिर्द चमकता है और उस नूर को देखकर डर जाते हैं, खौफ सदा हो जाते हैं कि ये कैसा नूर है। लेकिन हम देखते हैं कि फरिश्ता ने उन्हें कहा कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें एक खुशी की बिशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर में यानी बैतलहम में
تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک بہت بڑی بشارت فرشتوں کے وسیلہ سے پہنچی، ایک بڑی خوشخبری، ایک گڈ نیوز جو ہے وہ لوگوں کے لیے چرواہوں تک پہنچی، تاکہ چرواہے اس چرنی تک جہاں کے خداوند یسوع مسیح کی ولادت کے وقت اسے رکھا گیا، وہاں جا کر اس کو دیکھ سکیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جب پیدا ہوئے تو ان کو رکھنے کے لیے جگہ، سرائے کے اندر جگہ نہیں تھی، وہاں رہائش کی کوئی جگہ نہیں اس وقت ملی، اس وقت کیونکہ ان کے ماں باپ جو تھے وہ نام لکھوانے کے دنوں میں وہاں گئے، اور وہاں ہو سکتا ہے کہ اس شہر کے اندر بہت ہی رش ہو، اور اس خاندان کو وہاں جگہ نہیں ملی کہ وہ اپنے بچے کو وہاں رکھ سکے، یا کوئی اچھی جگہ نہیں ملی کہ جہاں وہ کرائے پر رہ سکے۔ اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت انہیں یسوع مسیح کو چرنی میں رکھا گیا، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف چرنی سے متعلق ہی لوگوں کو خوشخبری ملی کہ وہ چرواہے جن کا تعلق جو ہے جانوروں کے ساتھ ہے، چوپایوں کے ساتھ ہے، بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہے، ان کو خوشخبری دی گئی اور نشان دیا گیا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ سو ہم زیادہ تک آج ہم جو کلام مقدس میں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک بڑی بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور یہ نہ صرف اس وقت چرواہوں کے لیے، نہ صرف اس وقت بیت لحم کے لوگوں کے لیے، نہ صرف داؤد کے خاندان کے لیے جس خاندان کے اندر خداوند یسوع مسیح نے، جس کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح دنیا میں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے، پوری امت کے لیے، فار آل دا پیپلز، فار آل دا نیشنز، خداوند کی طرف سے ایک خوشخبری ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند ایک نجات دہندہ، چھڑانے والا۔ جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں خدا کو اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دنیا کا منجی بنا کر اس دنیا میں بھیجنے پڑا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقدس آدم اور حوا سے گناہ ہوا تو اس گناہ کے سبب سے پوری دنیا جو ہے اس گناہ کی غلام ہو گئی۔ رومیو خط میں لکھا ہے ایک شخص کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یہ موت ساری دنیا میں پھیل گئی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے جو آدم اور حوا کو ایک پھل کھانے سے روکا تھا جو نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل تھا، تو اس پھل کو کھانے کے سبب سے، نافرمانی کے سبب سے خدا کے حضور میں گناہ انہوں نے کیا، کیونکہ خداوند نے کہا کہ اگر تم کھاؤ گے تم مر جاؤ گے۔ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی موت تو وہاں واقع نہیں، لیکن ایک روحانی موت غالب آ گئی، اور اس موت نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رومیو خط 30:23 میں پولس رسول کہتا ہے ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ سو انسان آدم اور حوا کے گناہ کے سبب سے آدم کو باغ عدن میں سے بھی نکال دیا گیا اور خدا سے جدائی ہو گئی۔ اب اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ زندگی جو ختم ہو گئی اور موت کی صورت میں آ گئی، یا موت نے زندگی کی جگہ لے لی، اب اس موت سے رہائی دینے کے لیے خدا نے انسان کے لیے انتظامات کیے، جس میں انبیاء کرام، پیغمبر بھیجے گئے جنہوں نے توبہ کی طرف لوگوں کو مائل کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی مقدس موسیٰ کی معرفت شریعت دی گئی، تاکہ اس شریعت کے وسیلہ سے خون بہانے کے سبب سے انسان جو ہے وہ اپنے گناہ سے آزاد ہو سکے۔ لیکن ہم جانتے ہیں جب عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں 9-10 باب میں بڑی واضح طور پر لکھا ہے کہ جب بکروں اور بچڑوں کا خون انسان کو کامل نجات نہ دے سکا، تو پھر خدا نے اپنے بیٹے کے لیے ایک جسم کو تیار کیا تاکہ اس جسم کے وسیلہ سے انسان کے گناہ کا کفارہ ہو سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں 2 قانون بڑے ہمیں اٹل نظر آتے ہیں۔ پہلا قانون ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، جو آدم اور حوا کے گناہ کے سبب سے پوری دنیا موت کے قبضے میں چلی گئی۔ اب ایک اور خداوند نے قانون قائم کیا، وہ تھا بغیر خون بہائے معافی نہیں ہو سکتی۔ اب خون بہائے بغیر معافی نہیں ہو سکتی تھی۔ اگرچہ بکروں اور بچڑوں کا خون بھی بہایا جاتا، لیکن انسان کے گناہ کو کامل طور پر نجات نہیں مل سکتی تھی،
کیونکہ یہ ایک عارضی کفارہ تھا، یہ ایک عارضی گناہوں کو دور کرنے کا ایک طریقہ تھا، لیکن کامل طریقہ جو تھا وہ خدا کے ایک الہی منصوبہ تھا۔ ہم جانتے ہیں جب آدم اور حوا سے گناہ ہوا تو ابلیس نے، شیطان نے بقایا، اور جب خدا نے سانپ کو سزا دی تو اس وقت خداوند نے ایک منصوبہ وہاں انسان کے لیے رکھا، اور خداوند نے پیدائش کتاب 30 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، خداوند نے شیطان سے یعنی سانپ سے، جو اس وقت سانپ کی صورت میں ظاہر ہوا، اس سے کہا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک الہی منصوبہ یہاں رکھا کہ عورت کی نسل سے جو شخص پیدا ہوگا، شخصیت پیدا ہوگی، وہ چونکہ وہ گناہ کے سبب سے پیدا نہیں ہوگی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھے گناہ میں جنم دیا، تو ماں باپ کے ملاپ سے جو اس دنیا میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں باپ کی خون کی وراثت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس لیے اس گناہ کی وراثت میں داخل ہونے کے سبب سے کوئی شخص بھی انسان کے لیے کامل نجات نہیں بن سکتا تھا۔ اسی لیے نبی پیغمبروں نے سب کچھ کیا لیکن وہ کامل نجات کا انتظام نہ کر سکے۔ اس طرح بکروں اور بچڑوں کا خون جو تھا ایک اشرف المخلوقات انسان کے لیے ناکافی تھا، کیونکہ ویلیو جو تھی وہ بکروں اور بچڑوں کے خون کی انسان کی ویلیو کے مطابق نہیں تھی، اس لیے خدا کو ایک الہی انتظام کرنا پڑا کہ اسے اس دنیا میں اپنے بیٹے کو بھیجنا پڑا جس کے بدن پر انسان کے گناہ کا کفارہ دیا جا سکے۔ سو ایک بڑی خوشخبری میرے اور آپ کے لیے فرشتے کی معرفت آئی، کیا داؤد کے شاعر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اب ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب فرشتہ ابھی بات کر رہا تھا، وہ ڈرے ہوئے تھے، تو لکھا ہے ایک لشکر وہاں ظاہر ہوا، فرشتوں کا ایک لشکر بھی اس فرشتے کے ہمراہ آ گیا، اور انہوں نے ایک نغمہ گایا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اس کا مطلب ہے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ خدا کی تمجید اور تعریف صرف خدا ہی کے لائق ہے۔ تمجید و تعریف دنیا میں اگرچہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے لیے پریز جاتے ہیں، لیکن اصل تمجید، تعریف، پرستش جو ہے وہ صرف خدائے واحد، خدائے قدوس کو ہی زیب دیتی ہے۔ اس لیے خداوند کے فرشتوں نے گایا کہ عالم بالا پر خدا کی اس بات کے لیے تمجید ہو، اس بات کے لیے تعریف ہو، اس بات کے لیے ستائش ہو کہ آج دنیا کا منجی دنیا پر آیا ہے، اور جو جن سے خدا راضی ہو جائے گا ان کے ساتھ وہ ان کا ملاپ ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ کی معرفت پیش گوئی ہوئی تو مقدسہ مریم کو کے وسیلہ سے پیدا ہونے والے بچے کو نام ایک دیا گیا، اور وہ نام تھا، وہ اب اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوسف کو اس کا نام یسوع دیا گیا، اور مقدسہ مریم کو بھی اس کا نام یسوع دیا، لیکن جو عیسیٰ کی معرفت پیش گوئی اس کا مطلب ہے کہ ایمینویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا جو گناہ کے سبب سے انسان سے دور چلا گیا، اور اس خدا نے انسان کو الگ کر دیا، اپنے سے جدا کر دیا، اب اس بچے کے وسیلہ سے جو اس دنیا میں پیدا ہوا، جو منجی اس دنیا میں آیا، جو ایمینویل ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے انسان کے ساتھ اپنا دوبارہ ملاپ جو ہے وہ کر لیا ہے۔ وہ زندگی جو موت میں کی حالت میں چلی گئی تھی، اب وہ موت جو ہے وہ دوبارہ زندگی میں واپس لوٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح زمین پر کلام کرتے تو یوحنا کے 10 باب کی 10 آیت میں خدا نے فرمایا، چور نہیں آتا چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کی، لیکن میں اس لیے آیا تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان کا کفارہ دے کر، اپنی موت کے وسیلہ سے موت کو شکست دے کر ہمارے لیے زندگی کو قائم کیا۔ اور پھر یوحنا کے انجیل میں 5 باب میں 6 باب میں دیکھتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح جب اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے جو میری باتیں سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ منجی کیا جانے کے سبب سے، اس کلام کو قبول کرنے کے سبب سے جو خداوند یسوع مسیح اس زمین پر کرتا رہا، یا آج اس کا کلام جب ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں،
اس کلام پر ایمان لانے والے جو ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ اب ہم جب یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب 8ویں آیت سے 9ویں 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ زندگی کا نور جو اس دنیا میں تھا، نور زندگی کا موجود تھا یہاں، اور لیکن لکھا ہے دنیا نے اسے قبول نہ کیا، اور پھر لکھا ہے وہ اپنوں کے درمیان آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے فرشتوں نے نغمہ گایا کہ جن سے وہ راضی ہے، اس کا مطلب ہے جتنے اسے قبول کر لیتے، جتنے اسے رد کرتے ان کے لیے نجات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی صلح نہیں ہے، ان کے لیے گناہ کی مزدوری موت ہے، اور ان کی خدا عدالت کرے گا اور انہیں سزا دے گا۔ جب لکھا ہے متی کے 25ویں باب میں جب وہ تخت عدالت پر بیٹھے گا تو وہ دائیں طرف والے سے کہے گا اے میرے باپ کو مبارک لوگوں، وہ میراث لو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی۔ لکھا ہے وہ بائیں طرف والوں سے جو اس کو قبول نہیں کرتے وہ کہے گا اے ملعونوں میرے پاس سے چلے جاؤ، لکھا ہے وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ خداوند انہیں آتش جہنم کی طرف دھکیل دے گا اور وہ گناہ کی سزا پائیں گے، لیکن لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی وہ جو اس کے بیٹے پر ایمان لائے۔ اس کا مطلب ہے جو بیٹے پر، اس منجی پر جو اس دنیا میں آیا، جس کی خوشخبری فرشتوں نے دی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی صلح۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ خدا نے جہان سے پیار کیا۔ لکھا ہے یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب میرے اور آپ کے لیے آج کا کرسمس کا پیغام یہ ہے کہ جتنے بھی یسوع مسیح کو اس زمین پر اپنا منجی، اپنا نجات دہندہ، چھٹکارا دینے والا، مخلصی دینے والا، خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، ان کے لیے فرزندیت کا حق جو ہے بحال ہو جاتا ہے۔ وہ حق جو آدم اور گناہ کے سبب سے عدن میں انسان کھو گیا تھا، وہ حق جو ہے وہ انسان کو دوبارہ مل جاتا ہے جب وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے پیغام دیا اور گڈریوں کو کہ آج تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ایک بہت بڑی بشارت میں تمہیں دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر بیت الحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا۔ سو میرے اور آپ کے لیے منجی اس دنیا میں آ چکا ہے، وہ آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا تاکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور ہمیں گناہ اور موت کی تاریکیوں سے چھڑا کر ہمیشہ کی زندگی عطا کرے۔ سو آج کی کرسمس کی ساری سیلیبریشن، گھروں میں کرسمس ٹری سجانا، جیسے میرے پیچھے بھی دیکھتے ہیں کہ گھروں میں کرسمس ٹری سجانا، اچھے کپڑے پہننا، نئے سوٹس پہننا اور اپنے آپ کو آرائش میں ذبائش میں لے آنا اور ہر طرح سے میل ملاپ رشتہ داروں کے ساتھ تحفے تحائف بانٹنا، اس کے معنی یا مقصد اس وقت پورے ہوتے ہیں جب ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم زندگی گناہ میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد عبادت کے بعد شراب نوشی ہے اور طرح طرح کی محفلیں ہیں، ناچ رنگ ہے اور ایسی محفلوں میں شامل ہوتے ہیں جہاں خدا کے خلاف ہم گناہ کرتے ہیں، جہاں خدا کے خلاف بدی کرتے ہیں، ناراستی میں چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا اور وہ نہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اگر گناہ ہے تو گناہ کے سبب سے موت ہے، اگر گناہ ہے تو گناہ کی سزا ہے، اگر گناہ ہے تو پھر ہمارے خدا کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہے۔ ایمینوئل جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ لکھا ہے یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 14ویں آیت میں اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے مامور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ کلام مجسم یسوع المسیح میرے اور آپ کے لیے اس نے جسم اس لیے لے لیا تاکہ وہ فضل اور سچائی جس سے وہ معمول ہے، وہ سچائی، اس کی فلنس جو ہے، اس کی قدرت کی، اس کے مسح کی معموری ہماری زندگیوں میں آ جائے اور ہم گناہ سے آزاد ہو جائیں، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں اور ہمیشہ کی زندگی پا کر اس زمین پر ہم یسوع مسیح کی گواہی دے سکیں۔
جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرشتوں نے پیغام دیا تو ایک پیغام کو سننے کے بعد جو ایک عمل ہے وہ جو چرواہوں نے کیا اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پہلی بات یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چرواہے ایک نہیں تھا، زیادہ تھے، اور انہیں کہا آؤ ہم چلیں۔ اس کا مطلب ہے وہ ایک بات پر متفق ہوئے۔ بعض اوقات ہم اس زمین پر رہتے ہوئے انجیل سنانے کے لیے یا خدا کے کاموں کے لیے متفق نہیں ہوتے، ایک روح نہیں ہوتے، اور جب تک ہم ایک روح نہیں ہوتے ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، کلیسیاؤں کے اندر انتشار رہتا ہے، نفرتیں رہتی ہیں، اور خدا جو کام کرنا چاہتا ہے ہمارے وسیلہ سے وہ کام نہیں ہو پاتے۔ اس لیے اس کرسمس پر نہ صرف انسانوں کے ساتھ خدا کی صلح ہوئی، ملاپ ہوا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسانوں کے ساتھ بھی اکٹھے ہونے یگانگت کا ایک پیغام ہے۔ کلام مقدس میں رومیو خط میں لکھا ہے کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ تو جب ہم صلح رکھتے ہیں آپس میں یا متفق ہوتے ہیں تو ہماری دعاؤں کے اندر بڑی پاور ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب پترس کو قید کیا گیا یسوع مسیح کی منادی کرنے کے سبب سے، تو لکھا ہے کہ کلیسیا بدل و جان ایک روح ہو کر وہ کلیسیا جو تھی دعا کر رہی تھی، اور اس دعا کے نتیجے میں پترس کی بیڑیاں کھل گئیں، جیل خانے کے تالے کھل گئے۔ تو اس طرح جب ہم متفق ہو جاتے ہیں کسی بات کے لیے، اتفاق کرتے ہیں، کلیسیا متحد ہو جاتی ہے، تو وہ کام جو ناممکن ہے وہ خدا کام ممکن کر دیتا ہے۔ ہماری دعائیں عالم بالا تک پہنچتی ہیں، اور لکھا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعائیں رک جائیں۔ جب ہمارے اندر اختلافات ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ہمارے خاندانی ہو اختلافات، میاں بیوی کے اختلافات ہوں، یا خاندان کے اندر اختلافات ہوں، یا کلیسیا کے اندر اختلافات ہوں، تو ہماری دعائیں رک جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم متفق ہوتے ہیں تو ہم بہت کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات ہے وہ متفق بھی ہوئے اور انہوں نے اس بات کی تحقیق کی، انہوں نے جا کر دیکھا کہ واقعی جو پیغام ہمیں دیا گیا وہ سچائی پر مبنی ہے، وہ ایک حقیقت ہے، اور انہوں نے جا کر اس بچہ کو دیکھا اور وہ خوش ہوئے، شادمان ہوئے، اور پھر اس کی خوشخبری انہیں تمام لوگوں تک پہنچائی کہ آج ہمیں ایک بہت بڑی خوشخبری ملی ہے کہ وہ منجی عالم، وہ مسیحا جس کی معرفت نبیوں نے پیشن گوئی کی، آج وہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ ہم نے فرشتوں سے پیغام سنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا، ہم نے جا کر اس کا دیدار کیا، وہ ہم نے اس بچے کو جو پیغام ملا تھا، عین درست پیغام جو ملا، اس کی تحقیق کی۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں بہت سی باتوں کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم بغیر سوچے سمجھے کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، بغیر تحقیق کیے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے آج ایک پیغام جو خداوند نے ہمیں یہ بھی دیا ہے کہ ہمیں ہر ایک بات میں متفق بھی ہونا ہے اور ہر ایک بات کی تحقیق بھی کرنی ہے۔ پہلے جانچنا ہے، پرکھنا ہے کسی بات کو، پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح خاندانوں کے اندر اختلافات، جھگڑے، نفرتیں بڑھتی ہیں جب ہم کسی بات پر غور نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں، بغیر سوچے سمجھے کسی نے کوئی بات کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر خاندانوں کے اندر جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں، میاں بیوی کے طلاق ہو جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ لوگوں نے کوئی نہ کوئی بات ایسی افواہ پھیلا دی اور ہم نے اس پر عمل کر لی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان چرواہوں کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ جو پیغام فرشتوں کی معرفت ملا، انہیں جا کر دیکھا، تحقیق کی، متفق ہوئے، اور پھر دنیا میں خوشخبری کو پھیلایا۔ آج میرے اور آپ کے پاس بھی کرسمس کا یہی پیغام ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا، اور اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ انسان جو گناہ میں پڑا تھا، وہ انسان جو گناہ کے سبب سے موت کی غلامی میں تھا، اس موت سے آزادی دلانے کے لیے مسیحا اس دنیا میں یسوع کے نام میں اس زمین پر آیا، تاکہ وہ یسوع جو دنیا کا نجات دہندہ بن کر آ گیا، وہ مجھے اور آپ کو گناہ اور موت سے آزاد کر کے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے۔ میں نے اس کے لیے موت کی جو بھیانک پن ہے اس پہ چند ایک اشعار بھی لکھے ہیں، تو میں آپ کے سامنے آج یہ بھی سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس کی موت کی بھیانک پن کو دیکھیں، اور یسوع مسیح کے آنے کے مقصد کو بھی ان اشعار کے اندر بیان کیا گیا۔
ਮੌਤ ਸੀ ਗਾਲਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ, ਮੌਤ ਸੀ ਗਾਲਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਜੜ ਵੀਰਾਨਾ ਕੋਈ। ਮੌਤ ਸੀ ਗਾਲਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਜੜ ਵੀਰਾਨਾ ਕੋਈ। ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਟੱਬਰ ਲੁੱਟੇ, हंसदे वसदे टब्बर उठे। यानी मौत जो है वो एक ऐसे उजड़ वीराना की तरह जिंदगियों के अंदर आके हर तरफ से लूट फूट कर देती है। हंसदे वसदे टब्बर लुटे, अमीर गरीब ना छड़िया कोई। चाहे अमीर हो गरीब हो, वो मौत की गुलामी में आ जाता है। बन तबीब शरीयत भी आई, बन तबीब शरीयत भी आई, पारो मौत गालिब ना आई, पारो मौत गालिब ना आई। नबी पैगंबर बतेरे आए, नबी पैगंबर बतेरे आए, मौत फतह किसी ना पाई। नबी पैगंबर बतेरे आए, मौत फतह किसी ना पाई। रब ने एक सी वादा किया, रब ने एक सी वादा किया, अजल तो बड़ा कुर्बान सी किया, बनाए आदम से जिबा किया हुआ। रब ने एक सी वादा किया, अजल तो बड़ा कुर्बान से किया, आखिर रब ने प्यार विखाया, आखिर रब ने प्यार विखाया, बेटा बन के दुनिया ते आया। आखिर रब ने प्यार विखाया, बेटा बन के दुनिया ते आया। जेड़ा ओदे ते ईमान ले आवे, जेड़ा ओदे ते ईमान ले आवे, जिंदगी मुफ्त अनाम छुपाए। आज जरूरत है ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਮੀਨਾਨ ਛੀਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛੀਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ बहुत बरकत दे, आमीन। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।